अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। और आज हम बात करेंगे चेयरमैन इमरान खान ने जो गुज़श्ता दिनों में पीटीआई के जो चेयरमैन थे, इन्होंने एक बयान दिया जब इन्हें दहशतगर्दी की अदालत से कुछ अरसे के लिए 7 सितंबर तक इन्हें ज़मानत पर जो है रिहा किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो भी फ़ैसले हो रहे हैं और जो भी करवा रहे हैं उनको मुल्क का सोचना चाहिए। मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, इस हवाले से भी जानेंगे कि क्या उनका बयान पॉजिटिव था, नेगेटिव था, और इस बयान को कैसे नज़र से देखना चाहिए और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है और क्या इसकी बैक द स्टोरी है। इसके अलावा हम जो है इमरान खान ने ये भी कहा कि ये बनाना रिपब्लिक बन चुकी है और जो हुकूमत है वो अपने मुकदमात हल कराने में लगी है बजाय इसके कि सैलाब ज़दगान की मदद करें। तो क्या इमरान खान को इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि वो भी सिर्फ जलसे जुलूसों में और अपने मुकदमात और अपनी ज़ाती सियासत को बचाने में लगे हैं? क्या यहाँ पर तनाज़ात उनके बयान में नज़र नहीं आ रहा कि वो ख़ुद मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, जबकि उनको इस वक्त अपने तमाम मामलात को छोड़ के, अपनी सियासत को छोड़ के आवाम के लिए खड़ा होना चाहिए? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमे में 1 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के इवज़ इमरान खान को 7 सितंबर तक जो है उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं आप सजाद हैदर, उनको अपने प्रोग्राम में कहेंगे खुश आमदीद, और उनसे जान लेते हैं कि ये तमाम जो मामला चल रहे हैं और सियासत का जो है बनाना रिपब्लिक बना हुआ है हमारा मुल्क, तो क्या उनको नज़र आता है और इमरान खान के इस बयान को कैसे देखते हैं? सर बताइएगा, इमरान खान का जो हालिया बयान है, जब उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया तो उन्होंने बयान दिया कि मैं जो हूँ ख़तरनाक और इस तरह का बयान दिया, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमरान खान को तो ये बयान तो उस वक्त ही देना शुरू कर दिया था जब वो वज़ीर आज़म थे कि मुझे निकाला तो मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। आज मेरे ख्याल से 4 महीने हो गए हैं, वो कितने ख़तरनाक हैं सब ने देख लिया है कि कितने होने चाहिए, वो भी नज़र आ जाएगा। ये तमाम जो मामलात होते हैं ये सियासी बयानात होते हैं, क्योंकि कोई हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, उन्होंने करनी सियासत ही होती है, तो ये सियासी बयान होते हैं। ख़तरनाक वाला अगर वो बयान मैसेज दे रहे हैं तो शायद किसी और को दे रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो लोग कितने ख़तरनाक हैं, और उनकी इन बयान से या उनकी धमकियों से नहीं डरता है। अगर उन्हें इस चीज़ का ज़ोम है कि अवाम उनके साथ है, तो इस चीज़ को भी याद रखें कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी अवाम थी, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का क्या अंजाम हुआ था वो भी सबके सामने है। नवाज़ शरीफ को 2017 में निकाला गया, उस वक्त भी नवाज़ शरीफ पूरी रैली लेके लाहौर गए थे, वो हालात भी देखे। 1997 में 2/3 मेजॉरिटी लेके नवाज़ शरीफ आए थे, अवाम उनके साथ थी, लेकिन उनको जब उनका टाइम ख़त्म हुआ तो वो सीधे जेल के अंदर थे, अवाम बाहर नहीं निकली। अगर उनका ये ख़्याल है कि अवाम उनके लिए निकलेगी, तो अवाम के पास जो हालात चल रहे हैं इतना वक्त नहीं है, एक दिन कोई आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, इतना वक्त नहीं है कि कोई ख़तरनाक होने के लिए या किसी मामले के ऊपर साथ आएगा। हाँ, अगर सियासत करनी है, सियासत नीट एंड क्लीन सियासत की जाए, पॉजिटिव सियासत की जाए। देखें, जो सियासतदान होता है या वो हुकूमत में होता है या अपोजिशन में होता है, तो जब आप हुकूमत में होते हैं तो ये नहीं है कि आप सदा हुकूमत में रहते हैं, और अपोजिशन में होते हैं तो ये नहीं होता कि सदा अपोजिशन में रहते हैं। तो जैसे मियां नवाज़ शरीफ साहब जब उतारा था तो उन्होंने मुकदमात को दिलेरी से फेस किया था, 100 से ज़ायद पेशियाँ उन्होंने भुगती थी, बाहर से आके उन्होंने गिरफ़्तारी दी थी। इमरान खान को भी दिल बड़ा करना चाहिए, स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, अदालतों को फेस करें, कुछ भी नहीं होने लगा उनके साथ। अब भी तो सिर्फ 2 छोटे से मुकदमात हैं जिनके ऊपर वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं और उसमें उन्होंने ज़मानत करवा ली है। लेकिन देखें, आगे जो मामलात होगा अदालतों को फेस करें। अगर आप नीट एंड क्लीन हैं, आप जो कहते हैं मैं नीट एंड क्लीन हूं, तो आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। आप घबराएं नहीं, अदालतों को फेस करें। बिल्कुल, और अपनी अदालतों पर, अपने इदारों पर यकीन रखें, क्योंकि हमारी बुनियाद, हमारे पाकिस्तान की बुनियाद में अहम किरदार है हमारी अदालत का और हमारे इदारों का। सर बताइएगा कि क्या 7 सितंबर के बाद, जबकि 7 सितंबर तक उनकी ज़मानत जो है मंजूर है, तब तक उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, तो क्या 7 सितंबर के बाद उन्हें जो है गिरफ़्तार किया जा सकता है? क्या मुतवक्की है? देखें, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, ये 2 मुकदमात थे मुख्तलिफ। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया था जो कि जज ज़ेबा को इन्होंने धमकियां दी थी, उस हवाले से भी वो अबूरी ज़मानत पर हैं, जो कि 31 या 1 सितंबर तक वो है। और जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ से वो 7 सितंबर तक ज़मानत पर है। तो ये 2 अलग अलग मुकदमात हैं। अगर अबूरी ज़मानत ख़त्म की जाती है तो ये 1 सितंबर के बाद भी गिरफ़्तार हो सकते हैं अगर अदालत अबूरी ज़मानत ख़त्म कर देती है। तो ये 2 मुख्तलिफ मुकदमात हैं। और अगर जो 7 सितंबर है इंसदाद दहशतगर्दी वाली, वो उसके अंदर तो इनकी ज़मानत एक्सटेंशन नज़र आती है, लेकिन अभी जो जज वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है, आपने किसी जज को धमकियां लगाना और एक
مجمع کے اندر یہ بات کہنی کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، تو ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی جج کو کسی مجمع کے اندر کسی بھی سیاسی لیڈر نے پکارا ہو۔ حالانکہ اس کے فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بات ہے تو اس کے لیے مزید کورٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ وہ ایک مجسٹریٹ تھی، اس کے بعد آپ سیشن کورٹ کے پاس جاتے، اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کے پاس جاتے، اپیل کا جو ایک طریقہ کار ہے مروجہ، اس کے بعد آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے، وہاں تک آپ جاتے۔ اگر آپ سمجھتے تھے کہ انہوں نے غلط کیا تو اس چیز کو پروف کرتے، نہ کہ ایک سر عام مجمع کے اندر دھمکیاں لگانا کسی بھی جج کو، کسی بھی لیول کو۔ اسی وجہ سے کیونکہ یہ جو جج ہوتے ہیں یہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتے ہیں، اسی لیے ہائی کورٹ نے انہیں نوٹس دے کر انہیں بلایا، اور ابھی وہ صرف عبوری ضمانت پر ہیں، اور 1 ستمبر کو دوبارہ ان کو بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کیس کا کیا ہوتا ہے۔ دوسرا جو کیس ہے ان کے اوپر 144 کا، جو کہ اسپیکر اور جو ریلی نکالنے کا ہے، اس حوالے سے ان کو انسداد دہشت گردی کے جو ہے اس کے اندر سے 7 ستمبر تک ان کی ضمانت ہے۔ 7 ستمبر کو مقدمے کا تمام ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، اور ابھی عدالت اس تمام مقدمے کا ریکارڈ بھی دیکھے گی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ان کی ضمانت میں توسیع کی جاتی ہے یا گرفتاری کا فیصلہ ہوتا ہے۔ صحیح سر، جو ہے جب ان کو وہاں سے ضمانت ہوئی تو عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک جو ہے بنانا ریپبلک بن چکا ہے، اور کوئی بھی جو بیرون ممالک ہیں وہ ہمارے ملک کو اس وجہ سے بنانا ریپبلک ہونے کی وجہ سے، سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے اور موجودہ حکومت کی وجہ سے ہمیں جو ہے امداد نہیں مل رہی۔ تو اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں عمران خان کے؟ جی دیکھیں، بات تو انہوں نے بنانا ریپبلک کیا، یہی بات 2017 میں بھی ہو رہی تھی بنانا ریپبلک۔ اس کے بعد آپ گورنمنٹ میں آئے تو آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے تھا۔ یہ وہی ادارے ہیں جن کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، 4 سال 5 سال انہوں نے آپ نے ان کو ہیڈ کیا ہے۔ KPK میں آپ دوسری ٹرم میں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو ادارے بنانے چاہیے تھے۔ اگر آپ ان اداروں پہ ہی اعتبار نہیں کر رہے جو کہ آپ نے خود بنانے یا ان کو مزید اسٹرینتھ کرنا تھا، تو آپ کس سے توقع کر سکتے ہیں؟ کوئی باہر کا ملک کا کوئی سربراہ یا کوئی باہر کے ملک کی ایسی فورس تو آ کے آپ کے اداروں کو اسٹرینتھن نہیں کرے گی۔ یہ آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے، اور اگر آپ کو اپنے اداروں پر اعتبار نہیں ہے تو آپ اتنے ہائی لیول پر جا کر آپ نے پھر اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں کیا سوائے باتوں کے۔ تو میرے خیال میں بنانا ریپبلک پاکستان نہیں بن سکتا، بہت دور ہیں ہم ان سے۔ ٹھیک ہے، تھوڑے بہت معاملات ہوتے ہیں، تھوڑے بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، آتی جاتی ہیں، جیسے ابھی فی الحال عمران خان کے اوپر آئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریاست ناکام ہو گئی ہے یا ہماری حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ معاملات جو ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، عدالتیں چلتی رہتی ہیں۔ آپ نے وہ دوسری جنگ عظیم میں دیکھا تھا کہ جب ایک بیان آیا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو طاقت دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے اوپر تنقید کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان جو ہیں ابھی انتشار کی سیاست کر رہے ہیں، جس طرح کے وہ بیان دیتے رہے ہیں یا ان کے پارٹی کے سربراہ جو بیان دیتے رہتے ہیں، عوام میں جو ہے انتشار اور جو ہے نفرت انگیز اس طرح کی نفرت انگیزی پھیلانا، کیا یہ ٹھیک ہے ہمارے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے؟ جبکہ سیاسی استحکام بھی نہیں ہے، ہمارا عدم استحکام ہے، اور اگر اس طرح عوام میں بھی عدم استحکام یہ لے آئیں گے ان کے رویوں میں، تو پھر کتنا مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے آگے گرو کرنا۔ جی دیکھیں، سیاستدان اور لیڈر میں یہی فرق ہوتا ہے۔ سیاستدان صرف اپنے لیے سوچتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کے لیے سوچتا ہے۔ اگر آپ قوم کے لیے سوچیں، آپ لیڈر بنیں، آپ قوم کو اپنا یقین دلائیں کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، نہ کہ آپ ایسی باتیں کریں انتشار پھیلانے والی، کیونکہ آپ لیڈر ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بہت طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیں گے تو میرے خیال سے ہمارے جو عوام ہیں وہ اس کو پازیٹیو ہی لیں گے۔ اگر آپ نیگیٹو میں لے کے جائیں گے تو اس سے انتشار پھیلے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسرے سیاستدان بھی ہیں۔ آپ کو سامنے ایک بات آتی ہے کہ ایک لیڈر بیان دیتا ہے، 6 پریس کانفرنس دوسری جانب سے ہو جاتی ہیں، ایک لیڈر ادھر کا بیان دیتا ہے تو 6 پریس کانفرنس ادھر ہو جاتی ہیں۔ تو اس جو کلچر ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ اس ملک کو ہم نے ہی سنبھالنا ہے، ہمارا ہی ملک ہے، اپوزیشن کا بھی ملک ہے، جو حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں ان کا بھی ملک ہے۔ انتشار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ جب سے جنرل ضیاء گئے ہیں اس وقت سے ہم نے جمہوریت دیکھ لی ہے، 30-32 سال، 2 نسلیں تقریباً اس میں جوان ہو گئی ہیں اور یہی لڑائیاں ہوئی ہیں، اور آج ہم دوبارہ میرے خیال اس سے بھی بری کنڈیشن میں کھڑے ہوئے ہیں 30-40، بجائے اس کے ہم گرو کریں۔ بنگلہ دیش ہمارے سے آزاد ہوا تھا 1971 میں،
ان کی اگر آپ دیکھ لیں ان کی اپنی گروتھ $60 ارب وہ آج ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور آج ہمیں دیکھ لیں ہم آج $2 ارب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ انہوں نے اپنا جو استحکام ہے وہ سیاسی استحکام اس کو اپنایا ہے، اور ایک قوم بن کے ساتھ چلے ہیں، اور ہم سے اس وقت وہ عوام بھی زیادہ تھی۔ ہم جب الگ ہوئے ہیں تو وہ ہم سے 1-2 کروڑ زیادہ لوگ تھے، لیکن ہم آج 22 کروڑ ہو گئے ہیں، اور ہم آج تک انتشار کا شکار تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے سر، اس آپ کی بات سے مجھے یاد ہے، اسی طرح اگر انڈیا کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ بھی سیاسی استحکام ہے۔ اگر جس طرح ہمارے دیکھیں، ہمارے ہر 2 سال بعد 3 سال بعد وزیر اعظم چینج کر دیا جاتا ہے، جبکہ ادھر جو ہے باقی ممالک میں جو ہے وزیر اعظم اپنی مدت پوری کرتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ کسی بھی حکومت کو آپ نے جیسے بالکل صحیح بجا فرمایا کہ تمام اگر سیاسی جماعت ہے، حکومت میں جماعت ہے یا پھر اپوزیشن میں جماعت ہے، تمام جماعتوں کو اپنا سٹیٹس اس وقت قبول کرنا چاہیے، اور ہمت کے ساتھ اور لیڈر بن کر عوام کی جب مفاد میں کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک نہ ایک دن ان کو وہ سیٹ ضرور ملے گی، اور عوام کا جو ہے سوچنا چاہیے۔ سر بتائیے گا، عمران خان نے ایک اور بڑا بیان دیا کہ جو ہے تمام جو بھی موجودہ حکومت ہے وہ اپنے مقدمات ختم کرانے میں لگی ہے، جبکہ ان کو ابھی جو ہے اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو آپ کو عمران خان کا یہ جو بیان ہے متنازع نہیں لگتا کہ خود جو ہے جلسے جلوس نکال رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، اور ان کی پہلے سے شیڈیول آ چکے ہیں کہ اس تاریخ کو اس شہر میں جلسہ ہوگا، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، اور جبکہ عوام جو ہے ابھی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام ابھی بے یار و مددگار ان کی مدد کے جو ہے منتظر ہیں۔ تو ایسے میں اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ خود کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ ابھی ایک تو الیکشن کا جو ایک آ رہا ہے، ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں، اس وجہ سے جلسے ہیں، لیکن جو ملکی حالات ہیں تو میرے خیال سے یہ تمام سیاستدانوں کو مل کر سوچنا چاہیے کہ اس وقت جلسے ضروری ہیں یا ملک اور قوم کو سنبھالنا ضروری ہے۔ جتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، اس چیز کو ابھی ایک پس پشت رکھ کر ہمیں تمام اپنی عوام کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ عوام ساری ان سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی لیڈر کسی نہ کسی حلقے سے ضرور منتخب ہوا ہے، چاہے وہ حکومت کا ہے یا اپوزیشن کا۔ انہیں چاہیے کہ ابھی عوام کا سوچیں۔ ریاست ہوگی تو سیاست کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ جو سیاست ہوتی ہے یہ ریاست کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس ٹائم ریاست کے اوپر مشکل وقت ہے، سیاست کے اوپر تو آتا اور جاتا رہتا ہے، کبھی آپ اپوزیشن میں ہیں، کبھی آپ گورنمنٹ میں ہیں۔ اور جو عمران خان کے بیان ہے کہ یہ اپنے مقدمات ختم کرانے والے ہیں، تو مقدمات بنائے کس نے تھے؟ یہ بھی دیکھ لیں کہ کیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقدمات بنے تھے پچھلے 3 سال میں، 4 سال میں، یہ اپوزیشن کے اوپر سارا کچھ ہے۔ تو وہ کیا مقدمات تھے؟ کسی چیز میں بھی عدالت میں 3 سال 4 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے، صرف الزامات ہیں۔ اگر الزامات کے اوپر اگر یہ بیرون ملک ہوئے ہوتے یا کسی ایسے کنٹری میں ہوئے ہوتے مقدمات، تو میرے خیال سے جنہوں نے مقدمے کیے تھے وہ جرمانہ دے کر اپنی جان چھڑواتے، لیکن یہاں کا ایک المیہ ہے کہ یہ مقدمات جب تک انسان مرتا نہیں ہے اس وقت تک اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہی مقدمات ابھی عمران خان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں۔ عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے کیے تھے، آج آپ کے خلاف بھی ہو، اس کلچر کو ہی ختم ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں تمام سیاستدان مل کے بیٹھیں، ملک اور قوم کا سوچیں۔ 75 سال ہو گئے ہمیں، اب اگر آئندہ بھی اگر 75 سال میں ہم نے یہی رہنا ہے تو اپنے ملک کا کیا کریں گے آپ؟ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا۔ سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر اسی طرح کی سیاست چلتی رہی، تنازعات کی سیاست چلتی رہی، ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں کی سیاست چلتی رہی، تو بہت مشکل ہوگا ہمارا ملک جو ہے گرو کر سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک لاہے عمل بنا دیں، ایک پیرامیٹر بنا دیں کہ اس پر جو ہے سب نے، سیاستدانوں نے، اور جو بھی اگر کوئی پارٹی ہے تو اس کو پورا اترنا ہی اترنا ہے، کہ نہ کہ جب اپنی باری آتی ہے تو رونے بیٹھ جائیں۔ اور مقدمات کی جہاں تک بات ہے تو عمران خان بھی اپنی سیاست کو سنوار رہے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ وہ بھی جو ہے عملی قدم اٹھائیں اور عملی مظاہرہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان انم نقوی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔